जो भी अदारा इनसे जवाब मांगता है वहाँ से ये फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। मुजरिम आजम नवाज शरीफ हर दफा आप इस्तीफा लेने आते हैं और डोली लेकर चले जाते हैं। हम तो समझते हैं कि केस प्रूव हो चुका है। अब सिर्फ आप वजीर आजम का रोल कर सकते हैं। तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के खिलाफ 62-63 के तहत पीटीआई पिटीशन फाइल करे। नईम बुखारी, हमने बाबर वान को भी इस टीम में डाला। इमरान खान के एक्शन से नवाज शरीफ स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ताकतवर बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। बरालूद इस्लामाबाद में पनामा मुकदमा भी शकूक के संगीन सायों में लिपटा है। दरख्वास्त गुजारों की कमज़ोर दस्तावेजात देखें, वकीलों का रद्दोबदल या फिर कतरी शहजादे के हल्फिया खतूत, पनामा की गुत्थी उलझ गई है। मुकदमे की तवालत केस कमज़ोर करने की अलामत और हुकूमत इसमें बारहा कामयाब हो चुकी। फ्लैट्स कब खरीदे, कितने में खरीदे, पैसा कहाँ से लगाया, ये सवाल अब शायद मियाँ साहब की बजाय उस कतरी शेख से पूछे जाएंगे, यानी कि नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। खान साहब जिस स्टेटस को के ब्लैकमेल करने का शिकवा कर रहे हैं, तारीख के तुलबा जानते हैं कि एहतसाब, करप्शन और नाअहली की जुनूनी तहरीकों के बावजूद सबूत से भरे संदूक इस मुल्क में कभी खुल नहीं पाए। मोहतरमा ने 2 बार हुकूमत की कुर्बानी दे दी मगर सबूतों की कुर्बानी नहीं दी, और खाली हाथ खान साहब बादशाह वक्त को कटहरे में खड़ा करके समझ रहे हैं कि मुनसिफ उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे। दुनिया की जमहूरियत में दस्तावेज पहले आती हैं और मुकदमा बाद बनता है। ताज़ा तरीन मिसाल उस बड़ी जमहूरियत भारत से कि जहां दिल्ली के वज़ीर आला ने मोदी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ऐवान में शवाहिद का पुलंदा पेश किया। आज मैं सबूत लेके आया हूं जी। ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली, ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में। एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में, उनकी लिस्ट दी हुई है। इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या? ये तो पक्का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम है इसके अंदर। भारत के इतिहास में शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का काला धन का जो खाता, बही खाता, हर बड़ा जो भी बड़ा उद्योगपति खरबपति होता है उसका एक नंबर का खाता होता है और एक काले धन का खाता होता है। इतने करोड़ों का पैसा ऐसे ही थोड़ी दे देते हैं। काले धन के खातों के अंदर किसी प्रधानमंत्री का बाय नेम नाम आता हो, मुझे लगता है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। मगर यहाँ जमहूरियत की तारीख तल्ख तरीन बहुत है। जुनेजो साहब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हो जाए तो आमराना चरण छूते ही सादिक और अमीन की सनद मिल जाती है। आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा पे 19 रेफरेंसेस फाइल हो जाएं, आसिफ जरदारी पर $1.5 बिलियन के नाजायज़ असासों का इल्ज़ाम लग जाए, या फिर मियाँ बरादरान पर इत्तफाक फाउंड्री, हुदैबिया, पेपर मिल्स और गैर कानूनी असासे बनाने के रेफरेंसेस दायर हो जाएं। नतीजा सियासत के सिवा निकला ही क्या है। सड़कों पर घसीटने वाले गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सदारती मुफाहमत के असीर रहे और अब 3 बरसों से जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। खुर्शीद शाह दुरुस्त फरमाते हैं कि कतरी शहजादे का खत सबूत भी है और अपने में फैसला भी, लेकिन बीबी की वसीयत और मंसूर एजाज का मजमून कभी सबूत का दर्जा नहीं पा सकते, इसलिए कि स्टेटस को वो दाहिना हाथ है कि जो सियासी मुफादात के बाएं हाथ को धोता है। साईं की भरमी ये है कि अपोजिशन मिलकर तहरीक चलाने पर मुत्तफिक थी, लेकिन खान ने तन्हा लॉकडाउन का ऐलान करके अपोजिशन को तोड़ दिया। हैरत बजा कि एहतसाब के लिए तैयार भी और एहतजाज के लिए बीमार भी, यानी कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। हामिद खान की तब्दीली और खान साहब की उजलत पसंदी हुकूमत के लिए मुआवन। मगर साईं जी, आपकी सियासतकारी किसको बचा रही है? सच तो यह है कि खान साहब के नुमाइंदे सेनेट कमेटी में पनामा बिल पर वोटिंग से गैर हाजिर और तगड़े वकील को लेबर कोर्ट के वकील से बदल कर क्या साबित कर लेंगे, और हकीकी अपोजिशन पार्लियामान से एहतसाब का मुतालबा करके कौन सा तीर चला लेगी कि पनामा एहतसाब के कौमी मुतालबे ने अब शेखों के घुटने छू लिए हैं। एक जानिब खान साहब अपने शेख के साथ लंदन में सबूत ढूंढने निकले तो दूसरी जानिब मियाँ साहब के कतरी शेख मैदान में उतर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मुफादाती एहतसाब की जंग लड़ने पर मुसर, तो तहरीक इंसाफ तनहा मारका मारने पर गामजन और मियाँ साहब थैंक यू राहील शरीफ के दबाव से बाहर। अब अपोजिशन की अपनी अना की जंग में पनामा का नतीजा निकले ना निकले बहरहाल ये फैसला हो चुका कि मियाँ साहब पहले से मजबूत तर दिखाई दे रहे हैं, और सियासी बसात का दूसरा अहम तरीन खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी के लिए भी ये किसान से आज़ादी पाने से कम नहीं है।
पाकिस्तान वापसी का ऐलान और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर आसिम का सदर कराची डिवीजन तैनाती अंदिया दे रहे हैं कि आर्मी चीफ की अलविदाई मुलाकातों के सिलसिले के बाद यहाँ सिर्फ हुकूमत वक्त ही नहीं, आसिफ अली जरदारी भी सीना फैलाने को तैयार हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है वजीर आजम के। हमारे साथ शाजिया मरी साहिबा मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। सलमान खान बलोच साहब हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और एजाज चौधरी साहब हमारा साथ लाहौर से देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टेट दोस्तों, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। बिखरी हुई अपोजिशन पे बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं एजाज चौधरी साहब आपकी जानिब आऊंगी। मुझे बताइएगा सर कि सबसे ज़्यादा इधर आपको क्या नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी या नून लीग जो सबसे ज़्यादा अभी रिलीव्ड है सोटू से, एक प्रेशर जिस पे कम हो रहा है? ये अगर आप देखें तो एक पनामा करप्शन का नेक्सस, इसके ये एक बहुत बड़ा फोकस रहा था चीफ अवामी स्टाफ का। इनके जाने के बाद एक क्या प्रेशर कम होगा इस हवाले से, पनामा केस के हवाले से? और दूसरा अहम तरीन, क्या पीपल्स पार्टी का आप देख रहे हैं जरदारी साहब ने वापस आने का कह दिया और अभी से थोड़ी देर पहले डॉक्टर आसिम को कराची डिवीजन का सदर तैनात कर दिया है? वाज़े पैगामात हैं, किसको हैं ये आप भी समझते हैं, किसको खटकते हैं ये आप भी समझते हैं, कौन ज़्यादा रिलीव नजर आ रहा है आपको? मैर, वैसे मुझे तवक्को नहीं थी इस सवाल की। मेरा नहीं ख्याल कि आज अगर कोई एक सरसरी निगाह से देखेगा तो पीपल्स पार्टी बहुत आसान नज़र आ रही है, बहुत खुश नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो लाहौर के अंदर हैं, दौरा करने की बात हो रही है, तंजीमें नौ हो रही है, नए नए चेहरे भी आ रहे हैं और पुराने दोस्तों को भी शामिल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत खुश है। यानी वजह तो वो ख़ुद ही बता सकते हैं, लेकिन इक़दामात से अंदाज़ा होता है कि वो खुश है। अलबत्ता ये मैं नहीं कह सकता कि नून लीग दबाव कम हुआ है, उसमें इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ख़ुद पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान कर रखा है कि 27 दिसंबर तक ये 4 मुतालबात हैं, अगर आपने ये तस्लीम न किए तो फिर वो भी सड़कों के ऊपर होंगे। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट रूबा अमल नहीं आई और ना आने का इम्कान है मुस्तकबिल करीब में, ना तो TORs के ऊपर और ना सेनेट में एतजाज़ हसन साहब के मुश्तरका बिल के ऊपर अपोजिशन के, अगर उधर नहीं बढ़े तो फिर पीपल्स पार्टी अपने ऐलान के मुताबिक सड़कों पे आएगी। और हम तो ज़ाहिर है इंतज़ार कर ही रहे हैं कि एक अदालत सुप्रीम कोर्ट है और एक अवाम की अदालत है, और हम अपना केस दोनों जगह लड़ रहे हैं। हमने ये मगर जिधर लड़ना चाहिए उधर नहीं लड़ रहे, यानी कि पार्लियामेंट को आपने वो हैसियत नहीं दी। मैंने इब्तदाइये में वो क्लिप भी दिखाया कि किस तरह दुनिया के अंदर पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट में जो आपके ऑपोजिशन बेंचेस पे आपके दोस्त थे, जो आपके हम ख्याल थे, उनको भी आपने दुखी कर दिया, उनको भी आपने अपने से दूर कर दिया। ऑपोजिशन को आपने तोड़ा सोलो फ्लाइट ने। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, 2 साल से ज्यादा हुआ कि फरतुल्लाह बाबर ने एक बिल की सूरत में एक तरमीम लेके आए थे। अच्छा जी, नून लीग ने बड़ी सख्ती से स्नब कर दी थी उस वक्त, लेकिन अब वो 24वीं तरमीम की सूरत में आ रही है। यानी उसूली तौर पे मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता कि किसी फैसले के बाद एक अपील का हक होना चाहिए, रेस्पोंडेंट को भी होना चाहिए, पिटिशनर को भी होना चाहिए, इससे मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन इस टाइमिंग का आप गौर कीजिए कि वो पार्लियामेंट के जो आम आदमी के लिए कोई रिलीफ का एक लफ्ज़ कभी ज़ेर बहस नहीं लाई, अपने लिए जब नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, तो नवाज शरीफ साहब और PMLN ने बाकायदा काबीना में उससे अप्रूवल ली है। और वही चीज़ जो 2-2.25 साल पहले पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर हराम थी, आज वो हलाल कैसे हो गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरियत के अंदर 51% की अक्सरियत है ना, इसको जरा देख लेंगे क्या कहेंगे हम। मैं आपके मैं इसको उठाऊंगी। उनकी नज़र में ये ऑपोजिशन तोड़ी, उनकी सोलो फ्लाइट ने नहीं, मगर ये मुकाने सोटू से। डॉक्टर साहब, ये जब तक समात होगी पनामा केस की, तब तक इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चीफ की ट्रांजिशन स्मूथली हो चुकी होगी। इज़ दैट आपके लिए बड़ी कामयाबी है? मैं नहीं समझता जी कि पनामा से चीफ का कोई ताल्लुक़ है, और मैं समझता हूँ कि चीफ्स ने बड़ी शानदार अपनी इनिंग खेली है और
بڑے قابل بلا امتیاز تحسین، احتساب سے تو ان کا بہت تعلق رہا جی ہاں، لیکن بڑی شاندار انہوں نے اپنی اننگ کھیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل جاتے میں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے جس مستعدی کے ساتھ اور جس طریقہ کار کے ساتھ فوج کو لے کر آگے بڑھے ہیں، ایک نئے عزم کے ساتھ، اور جس طرح دہشت گردی کا خاتمے کے اندر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم اور سنہرا باب ہے. میرا سوال نہیں سمجھا. آئی تھنک یہ آپ کے لیے کامیابی ہے کیونکہ پچھلے دور حکومت میں انہوں نے ایکسٹینشن دی، اور تب بھی نواز شریف بڑے کلیئر تھے کہ بھئی ٹائم پہ رخصت ہوں، نو ایکسٹینشن. میں آپ کی بات سے اختلاف کر رہا ہوں. میں ان کو چاہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر بالکل کنٹروورشل نہ کیا جائے. نہ فوج کو، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو پاناما کے ساتھ لنک کر کے، جیسے پہلے بھی آپ نے سوال شروع میں پوچھا، ابھی نہیں جو مجھ سے پوچھ رہی ہیں، جو آپ نے پہلے تبصرہ کیا کہ دباؤ ختم ہو گیا ہے. کوئی بھی پاکستان کی فوج کا جو چیف آئے گا، جی کہیے، کون بار بار امپائر کا ویٹ کرتا رہا؟ کون بار بار اس کا جواب تو پی ٹی آئی سے آپ کو لینا پڑے گا. ہم نے ان کو بھی یہ کہا ہے، اور ابھی بھی یہی درخواست ہے کہ چیف کو کنٹروورشل نہ کریں. تو چیف کو جانے دیں اس عزت کے ساتھ جو انہوں نے کمائی ہے 3 سال کے عرصے کے اندر. ان کو اسی طرح ہر بندے کو چاہیے کہ تحسین جو ہے وہ پیش کریں. اور ان کو اس وقت جاتے جاتے میں پاناما سے لنک کرنا اور ان کو پولیٹیسائز کرنا کہ یہ ایک پولیٹیکل اینگلنگ بھی اس کے اندر ہے اور آپ کو ریلیف مل گیا یا پیپلز پارٹی جشن منا رہی، میرے خیال میں آنے والا چیف جو ہے وہ بھی ایک سولجر ہے. جو بھی چیف آئیں گے وہ اسی طرح جی آپ بجائے ارشاد فرما رہی ہیں. آپ کو حق ہے کہ آپ شک کریں، ہم نہیں کر رہے. میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ مت کیجئے، آنے والے چیف پہ شک آپ ضرور کیجئے. سینیورٹی اور میرٹ کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، بٹ یو آلویز ہر وزیر اعظم جو بیٹھتا ہے اس کرسی پہ وہ لائلٹی سیکنگ کا کوالٹی دیکھتا ہے. دیکھیے اگر لائلٹی سیکنگ والی کوئی بات ہوتی تو جس طرح کے پروفیشنل سولجرز جنرل شریف تھے، ان کے آنے کے وہ نمبر 1 نہیں تھے. ان کو سلیکٹ کیا گیا مشاورت سے، چیف کی مشاورت سے بھی، دیگر اعلیٰ جو لوگ ہیں ان کی مشاورت سے سلیکٹ کیا گیا. goes both ways سر. آپ تو تلے میں انہی کو دینے پہ، میں کہتی ہوں ان کا بھی بہت کریڈٹ ہے، ہائیلی پروفیشنل، بٹ آلسو ٹو یور گورنمنٹ. جی میں بالکل، جس کا وزیر اعظم کلیئر رہا. جی آپ بجائے ارشاد فرما رہی ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کو پاناما سے لنک نہ کریں. اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا اس میں آئین جو ہے اس میں زیادہ آئین مضبوط ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ جب الیکشن ہو تو لوگ ٹرانزیشن کریں، جب وقت ختم ہو تو نئے لوگ آئیں، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس سے لنک کریں کہ پیپلز پارٹی کو ریلیف مل گیا، دیکھیں یہ کہاں لگ گئے، اور آپ کو ریلیف مل گیا، دیکھیے یہ ہو گیا، تو ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. اور ہم تو سلوٹ کرتے ہیں چیف کو ایز ہی گوز. اور آنے والے کبھی کل پریشر فیل کیا تھا نا آنے والے دنوں میں کریں؟ نہیں، ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے بعض مرتبہ پریشر آتا ہے اس طرح کی باتوں سے، لیکن اگر چیف چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے. ایکچولی شازیہ ٹو بی آنسٹ ود یو، پی ٹی آئی ایک بہت بڑا ایشو یہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ نہ جانے کا جو پیپلز پارٹی کا تھا کہ بھئی یہ سڑکوں پہ نکل آئے، دما دم مسکل اندر ہو گیا، کسی تھرڈ فورس کے لیے راستہ ہم بار کر دیا، تو وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. یہ تو کوٹ ان کوٹ باقاعدہ آن ریکارڈ باتیں آپ کے لیڈران نے کی. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف any situation جدھر ایک انسرٹنٹی بیچ میں آ جائے. دیکھیں مہر، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کلیئر رہی ہے کہ ہم واقعتاً کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں غیر جمہوری اقدام یا قدم جو ہے آپ کو فیل ہوا تھا نا کہ ہو سکتا ہے. ہم نے ہمیشہ بڑا کوشن اپلائی کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان کی تاریخ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے. یہ تو آپ کو بڑا ایک چھوٹی ونڈو ملی ہے جس میں کہ ٹرانزیشن فرام اے پولیٹیکل گورنمنٹ ٹو اندر پولیٹیکل گورنمنٹ ہوئی ہے فار دا فرسٹ ٹائم. مطلب یہ تو ہوا ہے کہ یہ تو پہلے ہوا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ایک ٹینیور پورا ہوا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ پولیٹیکل ٹرانزیشن ہوئی ہو. سو دیٹ واز فرسٹ ان پاکستان. تو یقینی طور پر اگر آپ کے پاس اتنی یونیک سچویشن ہے جس کے لیے آپ نے اتنا کچھ قربان کر دیا ہے، جس کے لیے شہید محترمہ جب اس ملک میں تشریف لاتی ہیں تو وہ یہی ایک بڑا کلیئر میسج دیتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس ملک میں جمہوریت بھی آئے گی اور اس ملک میں عوام کا جو بول ہے وہ بلند ہوگا، بالا ہوگا. تو یقیناً جب اتنا کچھ کرنے کے بعد، اور میں آپ سے اچھا سر انہوں نے تو جمہوریت کا میسج دیا ہے، انہوں نے کہا میں اسی پہ آ رہی تھی، انہوں نے تو جمہوریت کا میسج دیا، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں صرف سن لیں جو پرائسز پیپلز پارٹی نے پے کیے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر، یہ نہیں ہے کہ سزا جزا کا عمل ہم نے بھگتا نہیں ہے، برداشت نہیں کیا ہے. جن عدالتوں سے ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی سزا سنی اور پھر وہ پچھلے 1.5 سال سے بھی وہی سزا کا عمل ہی تھا جو باہر رہے زرداری صاحب. سن لیں نا،
زرداری صاحب 11 برس تو جیل میں بھی رہے، تو میرا خیال ہے 11 برس جیل میں رہنا بھی ایک شخص کے لیے وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اور جن اذیتوں سے گزرتا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی اسی طریقے کا ایک جذبہ چاہیے. اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. شادی ایک ڈائریکٹ کویسچن مجھے بتائیے گا کہ کیا کیونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، ڈو یو تھنک ان 3 سالوں میں حکومت، بیکاز بہت سے ایسے مرحلے آئے جدھر کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی دکھی رہی، آپ کے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیزز آئے، ٹویٹس آئیں کہ بھائی نیب پہ یہ عمل درآمد نہیں کر رہی گورنمنٹ صحیح طرح، یہ کام صحیح. پھر انہوں نے درستگی بھی کی ایک دفعہ جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے آفر کیا تھا سہولت کار کا، تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نہیں جی ان نے ہم سے کہا تھا کہ آئیں اور فیسیلیٹیٹر بنے دھرنے کے دنوں کے اندر. بہت سے اس طرح کے سیرل لیکس از اے کیس ان پوائنٹ ریسنٹلی. ڈو یو تھنک اس حکومت کے ہاتھ بندھے تھے because for Nawaz Sharif who was very clear during your time کہ کس طرح پارلیمانی اوورسائٹ ہونی چاہیے ڈیفینس بجٹ پہ، سول ملٹری ریلیشنز کیسی ہونی چاہیے. اس حکومت کے ہاتھ کتنے بندھے تھے کہ جب اس ملک کے اندر دہشت گردی کے سنگین واقعات ہو رہے تھے، کراچی ایئرپورٹ کا واقعہ ہو گیا، انٹیریئر منسٹر ہمیں نظر نہیں آئے، اتنے سنگین واقعات دہشت گردی کے اس ملک میں ہوئے، انٹیریئر منسٹر اور ڈیفینس منسٹر ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، تو یہ کون سا پریشر ہوگا ان کے اوپر. دیکھیے اس طرح کی حکومتی بینچز سے ہمیں غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو ملا. جب صاحب پارلیمنٹ تشریف لاتے ناٹ ونس میں نے ان سے ایک ایسا لفظ جو ہوتا ہے کہ ایک سپیچ ہوتی ہے یا ایک لفظ ہوتا ہے جو انکریجنگ ہوتا ہے کہ آپ دہشت گردی کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، اس اسٹرینگتھ کے ساتھ انہوں نے کبھی بات نہیں کی ہے. وزیر اعظم نے ہر تقریر میں کہا ہے کہ ہم کمر توڑ دیں گے، کمر ٹوٹ گئی ہے. ضرب عض شروع کب ہوا اور اعلان کب ہوا آفیشیل؟ آپ بھول گئی ہیں کتنے روز بعد اس کا اعلان ہوا. تو دیکھیں یہ باتیں کون ان کو پریشرائز کر رہا ہے؟ ہم تو سب اپوزیشن جماعتیں بھی 3 نکات پہ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ ہم آپ کے اچھے اقدامات کو سپورٹ کریں گے اور سراہیں گے، سیکیورٹی کے لحاظ سے ہو، معیشت کے لحاظ سے ہو یا انرجی کے لحاظ سے ہو، کیونکہ یہ 3 بہت میجر ایک سیکنڈ سر، اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز بلوچ صاحب یہ کہتی ہیں سینٹر میں یہ بے بس اور سندھ میں ان کے وزیر اعلیٰ بے بس تھے جو سو کالڈ کپتان تھے. کراچی ایک وہ ورک ان پروگریس ہے جو کنٹینیو رہے گا. انٹیریئر منسٹر کہتے تھے کہ میرے پاس ٹیپس موجود ہیں، ان کے پاس ٹیپس آئیں کیسے جب کپتان وہ ہیں؟ تو how did he get the tapes, investigation کی tapes ان کے پاس کیسے آ جاتی ہیں؟ بہت پاکستان لیول پاور لیولز ودن پاور لیولز ہیں اس ملک کے اندر. کراچی as I said will be a work in progress for the next chief as well sir. مگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا ایشو رہا ٹو دا پوائنٹ ویئر کشتی بالکل کنارے نہیں لگ رہی نا، سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ہیڈ کون ہے، اس کا سر پیر کیا ہے، الیکشن لڑنے جوگی نہیں رہے، بکھر گئی جماعت. ایک وقفہ لے لوں، اس کا جواب آپ سے لوں گی. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو کراچی بدل گیا ان 3 سالوں کے اندر زبردست آپریشن سے، اور آپ کی جماعت کا حلیہ بھی بدل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے یہاں پہ بڑے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور ایز اے انسٹیٹیوشن ہمیں اسے لینا چاہیے کہ انسٹیٹیوشن کی کامیابی ہے، ناٹ اے سنگل پرسن، انڈیویجول کی کامیابی نہیں. بہرحال وہ جا رہے ہیں اور شہید کے گھرانے سے ان کے گھر میں شہادتیں بھی اور اچھے عزت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور سنہری لفظوں میں ہسٹری میں انہیں یاد رکھا جائے گا. اور ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، سلام تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے مین آف پرنسپل، مین آف کمٹمنٹ ہونے کا اپنا وعدہ پورا کیا اور ایکسٹینشن نہیں لی، باوجود یہ کہ گورنمنٹ کا بہت پریشر تھا کہ آپ لے لیں، لیکن انہوں نے نہیں لی. جہاں تک کراچی کی بات ہے، دیکھیں کراچی آپریشن 2013 سے چل رہا ہے. پریشر تھا سلمان، آپ کو یہ پکا پتہ ہے؟ یا آر یو شیور؟ یا چلیں مہر یو نیڈ ٹو ریسرچ. تو کراچی آپریشن کی بات ہے، کراچی میں سب سے زیادہ آپریشن میں بالکل آپریشن کی اپنی کامیابیاں، بالکل رینجز کی اپنی قربانیاں. ویسے آئی مین بیکاز آپ نے کہہ دیا گورنمنٹ کیوں پریشر ڈالے گی کہ آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ پاپولیرٹی گراف راحیل شریف کا کہاں، میاں صاحب کا کہاں پچھلے 3 سال میں؟ یہ آپ نے بہت خوبصورتی سے ایکسپریشنز اس میں استعمال کیے اپنے جملے میں نے کہاں اور کہاں والی بھائی اپوزٹ بھی کر سکتے ہیں، کہاں اور کہاں کر سکتے ہیں. آپ کا پروگرام ہے، جو آپ کہیں گی وہی ہوگا. نہیں سر میں اگر کمپلیٹ کر لوں. دیکھیں 2014 کا دھرنا آپ کو یاد ہے، میں ٹریک سے ہٹ گیا شاید. کراچی آپریشن کی اپنی کامیابی اپنی ناکامیاں. ایم کیو ایم کو لاس ہوا، ہمارے کارکنان ماورا عدالت قتل ہوئے، مسنگ ہوئے، بے گناہ جو پکڑے گئے. اور جیسے پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا ہوا ڈاکٹر عاصم کا، اس طرح سے ہمارے کئی رہنما آج بھی جو ہے وہ اسیر ہیں سینٹرل جیل میں.
اور جس FIR کا اتنا چرچا تھا کہ ڈاکٹر عاصم نے دہشت گردوں کا وہ علاج کیا، وہ FIR تو بیس لیس ثابت ہوئی اور عدالت نے الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جا کے اس میں بیل دے دی۔ اب ڈاکٹر عاصم پہ جو ہے وہ نیب کے کیسز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، بالکل اس کو رائٹ ملنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے قمر نوی صاحب ہیں، قمر منصور صاحب ہیں، ہمارے شاہد پاشا صاحب ہیں، دیگر ہمارے MPs ہیں اندر جو ہیں کارکنان ہیں۔ جہاں تک بات ہے پارٹی کے حوالے سے، پارٹی بالکل کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے اور دفاتر ہمارے گرا دیے گئے، تنظیمی طور پہ ہمیں نقصان ہوا، لیکن ہم ریوائیو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ نہیں، گلے شکوے اپنی جگہ موجود ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑا ہمارا ماورا عدالت قتل کارکن ہوا، جس کا یہ رائٹ تھا کہ کس سے گلہ شکوہ؟ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ لیں یا حکومت سے کہہ لیں۔ نہیں ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر وہ دیکھیں، حکومت کو آپ مبرر نہیں کر سکتے اس میں، کیونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہمارا دونوں کے، کیونکہ آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے کیپٹن تو قائم علی شاہ تھے، لیکن ایکچولی چودھری نثار صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، جوائنٹ آپریشن تھا۔ تو ہم تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ ماورا عدالت قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی، کورٹ میں پیش کرتے۔ آج بھی ہمارے کئی کارکنان مسنگ ہیں، کیوں مسنگ ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں پیش ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا شکوہ۔ جہاں تک آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، آج ماشاءاللہ پیپلز پارٹی خوشیاں منا رہی ہے، زرداری صاحب نے واپس آنے کا اعلان کر دیا، بلاول صاحب نے اپنی برق رفتاری کے ساتھ مہم کا آغاز کر دیا، لیکن بیچ میں ویئر از PTI جو پاناما کو لے کے چل رہی ہے، اتنا اسٹرانگ کیس لے کے چل رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بینگ اے لائر، میں بھی ایک چھوٹا سا وکیل ہی ہوں، جب آپ کوئی بڑا کیس کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اچھے وکلا کی ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے، سیزنڈ ہو، جو ایکسپیرینس بھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میاں صاحب آپ کو لگ رہا ہے شاید مضبوط ہو رہے ہیں، آنے والا وقت ڈٹرمن کرے گا کہ وہ کتنے مضبوط ہو رہے ہیں، کتنے نہیں ہو رہے۔ اب PTI کو کیا خوش فہمی ہے، کیا غلط فہمی ہے، آیا اور آپ کے نزدیک اصل اپوزیشن کون ہے، پیپلز پارٹی یا PTI؟ اپوزیشن تو دیکھیں، اپوزیشن تو ہوتی ہے ان پارلیمنٹ، PTI نے تو پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی جو پریزنس ہیں، جو وہ پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے، ANP ہے، جماعت اسلامی ہے، جو پارٹیز جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں اور حکومت کے ہر اس اقدام کو اپوز کر رہی ہیں۔ اگر یہ سوال آپ مجھے بھی دے دیں تو میں بھی چاہوں گی کہ اس پر جواب دیں۔ جواب تو میرا خیال ہے میں مجھے جواب دینا چاہیے، یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ سب صحیح بات ہے کہ انہوں نے نوٹ کوئی نوٹس نہیں، وہ سب مجھے تو نظر آ رہا ہے جی جاج چودھری صاحب، میں اتنی دیر ان کے نوٹس چیک کرتی ہوں، آپ بتائیے۔ میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جو کنٹروورشل ہو۔ میں اصل میں بلوچ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اپوزیشن صرف یہی ہیں، اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف تو اپوزیشن نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی سڑکوں پہ مارے پھرتے ہوئے بھی، اور ٹھیک ہدف پہ رکھتے ہیں حکومت کی کارکردگی کو، ان کے کاموں کو، اور یہ پہنا۔ سر مگر چانڈیو صاحب کا کہنا ہے آپ کی دکانداری ختم ہو گئی ہے، خورشید شاہ کہتے ہیں PTI کبھی حکومت بنا ہی نہیں سکتی، سب سے بڑی معاونت تو اصل ایک صوبے میں PTI حکومت بنائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کو اگر برا نہ لگے کہ بلاول صاحب اگر تو زرداری کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، تو میں نہیں سمجھتا پنجاب کے اندر کوئی سیاست وہ کر سکیں گے، اور اگر وہ بھٹو صاحب بے نظیر صاحبہ کی طرف سیاست کریں گے تو اس چیز کا امکان ہے کہ لوگ انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، لیکن لوگ یعنی یہ کل 3 روز سے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ زرداری صاحب ہی کی سیاست کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جو چیز ہے دیکھنے کی، آپ نے اصل میں ٹاپک آگے شفٹ کر دیا، مجھے ضرور کہنے دیجئے، یعنی جنرل راحیل شریف نے تو اپنا ٹینیور اچھے طریقے سے گزار لیا اور سب اس کی تعریف و توصیف ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو حکومت نے کیا، اور بالخصوص ظاہر ہے مشاہد اللہ خان صاحب گئے، پرویز رشید گئے، محمد زبیر صاحب نے بھی کہا وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ جو ڈان کی سٹوری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت نے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ آج 50 روز ہونے کو آگئے ہیں۔ سر ذاتیات پہ کیوں اتر آئے ہیں آپ کے لوگ؟ سر آج طلال چودھری نے اتنی غلط باتیں کی، کہاں کہ تم گھر نہیں بسا سکے، تم جوا کھیلتے ہو، تم منی لانڈرر ہو، ادھر استعفیٰ لینے آتے ہو، ڈولی سجا کے لے جاتے ہو، اب ایک اور بیوی ڈھونڈ رہے ہو، وائی؟ دیکھیں طلال صاحب کی تو میں نے ابھی پریس کانفرنس نہیں سنی ہے، لیکن سارا کچھ بتا دیا، آپ بتا رہی تھی مجھے، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ آج پیش ہونا تھا، اپنا مقدمہ پیش کرنا تھا الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان صاحب نے،
پرائم منسٹر صاحب تب سے کہہ رہے تھے کہ آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر کمیشن بنائیں گے تو وہاں پہ میں سارے کاغذات دے دوں گا, اگر سپریم کورٹ کے اندر بنائیں گے تو وہاں کاغذات دے دوں گا. سپریم کورٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا, پرائم منسٹر صاحب نے سارے کاغذات دے دیے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں مانتے, لیکن یہ فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے. اور وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے آپ گلٹی ہیں تو میں چلا جاؤں گا, اور اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کاغذات ٹھیک ہے تو میں ٹھہر جاؤں گا. اب یہ بات واضح ہو گئی. اب آج ان کی باری تھی, تو یہ بتائیے کہ 2-3 مہینے سے ہر دفعہ جو تاریخ لگتی ہے وہ پوسٹ پون ہو جاتی ہے. تو صرف اتنی سی بات کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری بیگم صاحبہ نے مجھے یہ گفٹ کی تھی, یہ جو میری 300 کنال کی جو پراپرٹی ہے, اور انہوں نے ایک حلفیہ بیان کے اندر کورٹ کے اندر یہ جمع کروایا کہ نہیں یہ عمران خان صاحب نے خود خریدی تھی, بینامی میں میرے نام پہ لگائی تھی, اب طلاق ہو رہی ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتی اس کو اپنے پاس رکھنا, میں یہ واپس کرتی ہوں. اس غلط بیانی کے کاغذات آج جمع کروانے میں کیا لگتا تھا؟ تو یہ جو فرسٹریشن ہے, جو ہماری طرف سے تھوڑی فرسٹریشن آ رہی ہے, وہ یہ کہ دیکھیے دونوں طرف برابر کا پھر انصاف ہونا چاہیے نا. آپ الزام لگاتے ہیں, دیکھیں یہ بات ہوئی کہ بچوں کا جو ہے نیا وکیل مقرر کیا جا رہا ہے, یہ ڈیلے ٹیکٹک ہے, کوئی ڈیلے گیا تو یہ وکیل بدلنے کے بعد کیوں ہر دفعہ ایک کے بعد دوسری تاریخ لے رہے ہیں, یہ بھی جمع کروا دیں. اسی پہ آ گئے جی, اور ایک فیبریکیٹڈ سٹوری ہے یہ قطر. آپ وکیل پہ بھی پوائنٹ بتائیں, اور یہ قطری خط جس کو فیبریکیٹڈ سٹوری پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. آپ بریک لیں گی یا لے رہی ہوں جی, میں بس وقفہ لے رہی ہوں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس, نیوز آئے. شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو تمام تر یہ بوجھ اینڈ آف دا ڈے آ کے ایک قطری شہزادے کے خط پہ لٹکا ہوا ہے, جس کے اوپر جی میرے 2-3 باتیں ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا, یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے کہ حکومت نے ہی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے پارلیمنٹ کو اس لیے اہمیت دی ہے کہ جس قسم کا کام آپ چاہتے ہیں وہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوگا. ہم کہتے رہے کہ کمیشن کا جو ایکٹ ہے وہ کمزور ہے, اور یہی بات پھر چیف جسٹس صاحب نے کہی جب وزیر اعظم صاحب نے ان کو لکھا, ان کو وہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ جی یہ کمزور ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چل گئی جو کہ ان کو اپوزیشن کے بتانے پر شاید پتہ چل ہی نہیں رہی تھی. وہ سمجھے کہ یہ مطلب کوئی ہم اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے جس میں ہمارے وزیر اعظم, ان کی فیملی کا نام آیا ہے, جو کہ ایک بہت کنسرننگ بات ہے. اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کو پہلے ہی مجرم قرار دے رہے ہیں, ہم نے کہا الزام لگا ہے اور بحیثیت قوم ہم چاہیں گے کہ اس میں سے نکلا جائے. جب ایک لیڈرشپ کا نام آتا ہے تو اس میں سے نکلنا بھی ضروری ہے. دیگر ممالک نے بھی کچھ اچھے اگزامپل سیٹ کیے, ہم بھی چاہتے تھے کہ یہاں کچھ اچھا اگزامپل, اور شاید اسی اگزامپل کے ذریعے کچھ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل کچھ سیریسلی اس ملک میں شروع ہو جائے. وہ کسی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو, کسی کو بھی. میں نے وہ کہ آپ کے دور حکومت میں بھی کبھی نہ ہو سکی لیجسلیشن, دیکھیں ہمارے وقت میں بھی لیجسلیشن پر ڈیبیٹ دو جماعتوں کی رہی, دو جماعتوں پہ رہی. خیر ان لوگوں نے تو تقاریر میں وزیر اعظم نے جس طریقے کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے چیئرمین نیب کو, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے, وہ دور ریکارڈ میں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی نے وہی کام کیا جو حکومت نے پہلے کیا, اور ہم یہ کہتے رہے کہ جی قانون کی ضرورت ہے, جو اہم ترین بات ہے. پہلے تو ٹی او آرز پہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایک بات اگر یہ آپ کے 4 پوائنٹس کرنا چاہتے, قبول کر چکے ہوتے نا, آپ نہ 3 میں نہ 13 میں نہ کورٹ جا رہے ہیں نہ پارلیمنٹ میں آپ کے پاس نمبرز ہیں کہ آپ لیجسلیشن کرا سکیں, تو اناؤنس ہوئے, فارمولیٹ ہوئے, آپ تو وقت ٹپاؤ کر رہے ہیں اب جا کر, ٹھیک ہے نا. ان نے آپ کو وقت گزارنے دیا, آپ ان کو وقت گزارنے دے رہے ہیں. بالکل بھی نہیں, ہم کلیئرٹی چاہتے ہیں. دیکھیں نمبر ان پارلیمنٹ, وہ جب تک نہیں مانیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. میرے ایک آدھ فکر میں بھی کہتا ہوں, اگر آپ نمبر پہ بات کرتے رہیں گے تو پھر تو ہم کبھی بھی کوئی ایشو نہیں اٹھائیں گے. کون سے اصول پر تو بات کر رہے ہیں, اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے چودھری صاحب ہماری پارٹی کا کچھ بھی جائزہ نکال لیں یا کچھ بھی جائزہ سمجھا دیں, میں نہیں کروں گی جائزہ ان کی اپنی ٹوٹ پھوٹ کا جو پارٹی میں, کیونکہ میں ایز اپوزیشن دیکھتی ہوں اپنے آپ کو, اور میں چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی اور میری جماعت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کچھ سنجیدگی کا اس لیے مظاہرہ کرے کہ یہ قومی ایشو ہے, یہ ایشو ہمارے بیچ میں نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے, نگلیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور یہ بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں, تو کیا یہ سپریم کورٹ میں جانا سنجیدگی نہیں ہے؟ نہیں سنجیدگی, دیکھیں سپریم کورٹ کو بھی ایک لا چاہیے جو کہ چیف جسٹس نے آپ کو جس کا اندیا دے دیا ہے, بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہے کہ یو نیڈ اے پراپر لا, اور وہ لا جب
پاکستان پیپلز پارٹی سے اعتزاز You can't arm twist them. You cannot arm twist them into getting it. They're not interested. We are not doing that. We are trying to convince them. They're not being convinced. 2 دفعہ قوم سے خطاب کیا ٹیلی ویژن پر جا کر, ایک دفعہ پارلیمنٹ میں تشریف لائے اور آپ نے کہا ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں, تو ہم سمجھے کہ آپ پھر لا بھی لانے کو تیار ہیں, لیکن آپ نہیں ہیں تیار, وہ تو اب آپ دکھ رہے ہیں. اور اب قطری شہزادہ ٹپک پڑا, آ گیا, اب پتہ نہیں وہ عدالت میں آئے گا. صاحب نیشنل اسمبلی میں ان کے بل کے لیے ووٹ کریں گے, پیپلز پارٹی کے بل کے لیے ووٹ کریں گے نیشنل اسمبلی میں؟ اگر دیکھیں ہمارا بڑا پرنسپل اسٹانس ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ سے جو ہے وہ کرپٹ پریکٹس اور کرپشن کے خلاف رہی ہے. جب یہ بل آئے گا اور جب ہم سے شیئر کریں گے, ہم ہماری لیگل کمیٹی میں تو آپ نے بل کو ووٹ نہیں دیا نا, تو آپ بھی نعروں تک میں نہیں. آپ کو انٹرسٹنگ بات میں بتا دوں کہ جب سینٹ میں یہ کمیٹی پہ جا رہا تھا اور ووٹنگ کی ضرورت تھی, پی ٹی آئی بھی نہیں آئی. یس آئی نو دیٹ از دی پرابلم, تو مسئلہ ہے. پھر وہ دیکھیں ان کو یہ ہنستے ہیں, نہیں میرا خیال یہ ٹھیک نہیں ہے. مہر یہ آپ ٹھیک نہیں ہے, ووٹ دیے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم نے کمیٹی میں ووٹ دیے؟ ووٹ دیے کہ ہم نے کمیٹی میں ووٹ نہیں دیا. آپ نے سینٹ کے بل کے اندر قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں نا, آئی ایم اے ممبر. نہیں میں سینٹ کی بات کر رہی ہوں. ہاں دیکھیں جہاں تک بات ہے قطری شہزادی کیا اس پاناما کی, خورشید شاہ صاحب کی بات آج بھی بڑی وجہ ہے اور بڑا وزن رکھتی ہے کہ پارلیمنٹ ہی تمام مسائل کا حل ہے. پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں پہ آپ تمام مسائل کا حل کر سکتے ہیں. لیکن یہ سیاستدانوں کی ناکامی رہی کہ ہم وہ کمیٹی نہیں بنا سکے جو ہمیں بنانی چاہیے تھی. اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ سپریم کورٹ پاناما کے لیے پراپر فورم نہیں ہے. جو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آبزرو کیا, میں قطری لیٹر پہ آنا چاہ رہا ہوں, اس پہ قانونی رائے میں آ رہا ہوں اس پہ انہوں نے آبزرو کیا کہ ہمارے سامنے صرف 4 فلیٹس کا معاملہ ہے, ادروائز ہمارا کوئی ڈومین نہیں ہے, نیچے کی عدالت نیچے جائیں. جہاں تک بات کی آپ نے قطری شہزادے کی, دیکھیں قطری شہزادے کا لیٹر آ جانا اور اس میں کنٹینٹس آ جانا کہ جی ہم نے یہ لون دیا تھا, فلان دیا تھا, پیسہ دیا تھا. اب ہمارے پاکستان کے لاء میں کوئی ایسا ایز اے وکیل جو میری نالج ہے, کوئی ایسا لاء نہیں ہے کہ آپ قطری شہزادے کو سمن کر سکیں ان دس کنٹری کہ آپ آئیں اور آپ کراس ایگزامینیشن ہو آپ کا. جیسے منصور کا ہوا تھا, اسکائپ پہ ہو گیا تھا معاملہ. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب سعودی شہزادے کا بھی کوئی خط آ جائے, وہ کہے کہ جی آدھی رقم میں نے دی تھی, تو یہ معاملہ ویسے نمٹ جائے. اور ون مور امپورٹنٹ تھنگ, چیف جسٹس ظہیر جمالی صاحب دسمبر کے اینڈ میں جا رہے ہیں, اور جو نیکسٹ ہیں وہ ثاقب نثار صاحب ہیں. آنریبل ہے میرے لیے, معزز جج ہیں. لیکن سننے والے یہ بتاتے ہیں اور باخبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کا بڑا پرانا ریلیشن ہے شریف فیملی سے, کیونکہ وہ لاہور میں رہے, پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے, پھر یہاں آئے. تو پالیسی یہ ہے مہر کے دسمبر کو گزارو, چیف جسٹس ظہیر جمالی چلے جائیں, اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب آ جائیں گے, اس کے بعد تو سر آپ کو پتہ نا آپ کو کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے اس بات کے اوپر. کنٹیمپٹ کون کرے گا؟ کورٹ کرے گی. تو کون؟ میں تو نہیں کروں گی بیٹھی ہوئی, نہیں کورٹ کرے گی. یا بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے لوگوں کو متنازع نہ ہی بنائے. فیصل رضا عابدی کو کسی نے بلایا کنٹیمپٹ, وہ تو چیختا رہا کہ مجھے بلاؤ, کسی نے بلایا. اگر ہم حقائق بتائیں گے تو کنٹیمپٹ لگ جائے گا. اگر قوم کے لیے اگر میں حقائق بتا رہا ہوں اور یہ میری ایک پرسیپشن ہے تو ٹھیک ہے, کنٹیمپٹ لگ جائے, نو ایشو, آئی ہیو نو فیئر. لیکن قوم کو یہ حقیقت بتانا ضروری ہے. جسٹس قیوم سب کو یاد ہے, شہباز شریف کی اور ان کی کنورسیشن سب کو یاد ہے کہ جی سزا دے دو. تو ہم کسی کو وہ کرٹیسائز نہیں کر رہے, نہ کنٹروورشل کر رہے ہیں. لیکن دسمبر گزارو, جنوری کے بعد معاملہ طول پکڑے گا. اور مہر بطور اعتزاز احسن صاحب کے کہ شریف برادران کو اس ملک میں نہ سزا ہو سکتی ہے نہ احتساب ہو سکتا ہے. دیکھیں مہر, الٹیمیٹلی تو اس قانون کے اندر بھی ہم نے جوڈیشل کمیشن کی بات ہی کی ہے نا. تو بیسیکلی اسٹیپ اگر وہ تو آپ کے کسی ایک پوائنٹ کو بھی کھاتا نہیں ڈال رہے نا, تو اس بل کو تو کبھی نہیں ڈالیں گے. وہ تو فورن منسٹر لگانے کو تیار نہیں ہے. جب حکومت ایک طرف کہتی ہے ہم اکاؤنٹیبلٹی کی تیار ہیں, ایک آپ کے پاس اچھا سنجیدگی سے نہیں لے رہے. موقع دیں گی تو میں بات کروں. میرے کو سوال ہے, بے شک جتنا مرضی وقت لیجیے. میں آ رہی ہوں سر, میرے کچھ چند سوال ہیں آپ سے, 2-3 ساتھ ہی جواب دیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم 27 کو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. 4 پوائنٹس ہیں جس میں سے 3 تو بڑے سمپل ہیں, آپ کھڑے کھڑے کل بنوا سکتے ہیں. ایک فورن منسٹر لگا دو, ایک پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا دو, سمپل, اور ایک سی پیک کے اوپر زرداری صاحب کے. یہ تو ضربِ عزم ہے جو کہ تھوڑا ہمیں ریلیف دے رہا ہے, لیکن نیب کی امپلیمنٹیشن کو سیریسلی نہیں لے رہے. دوسری سر, یہ ایک ویلتھ ٹیکس
ایکٹ 1963 تھا جو غالباً 2003 میں ریپیل ہو گیا, اس کے تحت میاں شریف کو تو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے اپنے شیئرز جو ان کے فورن کمپنیز کے ساتھ تھے. $9 ملین جو ان کو ملے, پھر آگے انہوں نے منتقل کیے, انہیں کچھ ادھر ڈکلیئر نہیں کیا. ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں FBR اٹیسٹڈ, ہم نے ٹی وی پہ بھی دکھائے ہیں, نیگلیجبل ٹیکس اماؤنٹ دیے. سو یہ چیزیں میں آپ سے جاننا. قطر کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے کب کیا؟ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا 33 ملین کی 1980 میں اپنی گلف اسٹیل بیچی. جو جواب داخل کرایا اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 ملین درہمز کی بیچی. سو یہ جو تضادات ہیں یہ فگرز میں بھی ہیں, ناموں میں بھی ہیں, لوکیشنز میں بھی ہیں. تو what more do we want? پہلی بات تو یہ کہ کوئی تضاد نہیں ہے, اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو آپ اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے جائیے. اور آج بھی جو آپ کہہ رہی ہیں, آپ نے تو آج سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا دیا اس پروگرام کے اندر. آپ نے نہیں بنایا مگر شرکا نے بنایا. تو اگر سپریم کورٹ بھی متنازع ہے تو پھر جمع ہوتی ہے نا. جی آپ کہیے, آپ بات کر لیجیے, میں بعد میں کر لوں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں شرکا تو جمع ہے نا, واحد ایک شخص کی بات کریں. چلے میں معذرت چاہتا ہوں, اردو کی کمزوری کا میں کے لیے میں آئے گا کنٹمپٹ. شازیہ ریلیکس. جی ڈاکٹر صاحب ان کا ویو ہے, ان کا ویو ہے. ہاں جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے الٹیمیٹ جس بات پہ بہت دیر سے 1 سال یہ لے دے آپ کرتے سے 7-8 مہینے سے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آج جب سپریم کورٹ کے اندر وہ تمام شہادتیں پیش کرنے کا وقت آیا, وہ تمام ثبوت پیش کرنے کا وقت آیا, اور وہ ثبوت پیش کر دیے گئے ہیں, اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ ان کو نہ مانے. لیکن جب پیش کر دیے گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے, وہ تمام کاغذ جو آپ لہراتے رہے ہیں آپ سپریم کورٹ میں نہیں اب لے کر جا رہے, اور ہم نے کاغذ پیش کر دیے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کہانی ہے, اور اگر آپ کو یہ کہانی نہیں پسند تو آپ دوسرے ثبوت جو ہیں وہ لے آئیے تاکہ سپریم کورٹ کو حقیقت پتہ چل جائے. آپ دیکھیے میری بات ذرا سن لیجئے. میں نے آپ کی بات میں بالکل دخل اندازی نہیں کی ہے, میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر مجھے موقع دیں گی نہیں دیں گی تو میں کیسے بات کروں گا. آپ لوگوں نے تقریباً 50 منٹ بات کی ہے. 50 منٹ کا تو پروگرام. چلیے میں آپ کیجئے بات, میں بعد میں کر لیتا ہوں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو آیا ہوں, آپ نے بلایا. میڈم ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے آئے تھے, اب آپ ناراض ہو. نہیں, اس وجہ سے کہ آپ مجھے بات, میں اس وقت سے انتظار کر رہا ہوں کہ اگر آپ موقع دیں تو میں بات کروں. باتوں پہ آ گئے نا کہ قطر کی کہانی. تو آپ مجھے اگر بات کرنے دیں گی میڈم تو میں کروں گا. اگر آپ کو معلوم ہے جواب تو مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں, ہم تو حیران ہیں. تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ ہمیں 12 ملین درہم جو ہیں وہ ملے تھے یہ گلف سٹیل کی سیل کے بعد. وہ 3.5 ملین, کیا کہا تھا پی ایم نے؟ $3.5 ملین جو ڈالر کی شکل کے اندر $3.25 ملین تقریباً بنتے ہیں جو گلف سٹیل کی سیلز کے بعد. میڈم آپ منگوا لیجئے گا اس کا متن. میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں 33.37 ملین درہمز ملے تھے ہمیں 1980. آپ متن منگوا لیجئے, اس پہ بات کرتے ہیں. آپ چلا دیجئے, نکالو پروڈیوسر, نکالیں بھائی صاحب. دوسری جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ جدہ, فار مائی کلیئرٹی, آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ کتنے کی بیچی گلف سٹیل؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گلف سٹیل کو بیچنے کے بعد جو حصہ ان کو ملا تھا, کیونکہ ان کی جو ملکیت تھی وہ 25% تھی, سو جو کل مالیت جو بکی تھی اس میں سے جو 25% تمام لون سیٹل کرنے کے بعد جو ان کو ملے تھے وہ تقریباً $3.25 ملین, جو میرے خیال ہے اس وقت 12 ملین درہم بنتے ہیں. یہ تو جواب داخل ہوا ہے. جی یہ ان کو ملا تھا اس ٹوٹل میں سے جتنے کی وہ بکی تھی, کیونکہ ان کی حصہ داری تھی, اور باقی جو تھی الاہلی گروپ تھا جن کو باقی پیسے ملے تھے. یہ پیسے انہوں نے جمع انویسٹ کیے تھے قطر کے اندر. اگر یہ پیسے 25 سال کے اندر 10% بھی سالانہ کماتے رہے ہوں تو 50-60 ملین ڈالر بن جاتے ہیں. اس کے اندر سے 3 پیمنٹس ہوئی تھیں. ایک پیمنٹ جو ہوئی تھی وہ جدہ مل کی ہوئی تھی, جدہ مل کی جو انہوں نے فیکٹری عزیزیہ مل کی جو جدہ میں بنائی گئی تھی, اس کی پیمنٹ اس پیسے میں سے ہوئی. ایک اور پیمنٹ ہوئی 12 ملین درہمز میں. جی, اور ایک جو آخری پیسے رہ گئے تھے پورے کے پورے 12 ملین درہمز جو ہیں وہ التھانی ریل اسٹیٹ میں ڈال دیے تھے قطر میں. جی ہاں, اور یہی انہوں نے ثبوت جو ہے وہ پیش کیا ہے عدالت کے اندر کہ یہ 3.5 ملین ڈالر جو 12 ملین درہم بنتے ہیں ہم نے اس التھانی انویسٹمنٹس کے ساتھ ڈال دیے تھے, جس کے اوپر عزیزیہ میں کیسے مل لگی. جی جس وقت عزیزیہ کے اس میں سے 3 دفعہ پیسے جو ہیں وہ لیے گئے 3 انویسٹمنٹس کے لیے. ایک انویسٹمنٹ وہ تھی جب عزیزیہ کے اندر جب خریدنے کا فیصلہ کیا گیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ پیمنٹ کیجئے تاکہ وہ ہم فیکٹری خرید کے وہاں پہ موو کر سکیں. اور فائنل جو پیسے بچ گئے تھے 2 انویسٹمنٹس کے بعد وہ سیٹل ہوئے 2005 یا 6 کے اندر, جو بھی وہ سال تھا جس وقت انہوں نے یہ لندن کے فلیٹس جو ہیں اس فائنل سیٹلمنٹ لی. اب یہ کاغذات جمع ہو گئے.
اب آپ کے پاس جو بھی کاغذات ہیں which prove otherwise آپ کو چاہیے سپریم کورٹ لے جائیں اور ثابت کر دیں لوگوں کے سامنے. آپ نے منی ٹریل دفن کر دی نا ان ایفیکٹ. نہیں آپ نے کہا کہ اس نے دیا, وہ کہتا ہے میں نے دیا. دیکھیے آپ ہم اور آپ جتنے تو سمجھدار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں نا, زیادہ ہوں گے, تو اگر ہم سے زیادہ ہیں تو اگر آپ یہ بلیو کرتی ہیں تو ان کو فیصلہ کر لینے دیں نا. آپ یہ شام کو اس وقت وکیل ملے گا تو وہ فیصلہ کریں گے نا. نہیں, وہ وکیل کیوں نہیں ملے گا جب آپ نے 350 صفحے کی کتاب ساتھ لگانی ہے ایز ایویڈنس اور اخبار کے تراشے لگانے ہیں, تو وہ تمام کاغذ جو لہرائے جا رہے تھے کہ ہم خود لندن سے لے کر آئے ہیں, میں اتنا سا کہنا چاہتا ہوں, کروا دیں میرے عزیز بھائی ڈاکٹر فیصلہ کر سکیں. خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 3 تقریریں کی ہیں, 2 قوم سے خطاب اور 1 پارلیمنٹ کا خطاب. یعنی اس قطری شہزادے کا اور قطر کی انویسٹمنٹ کا ذکر نہ کرنا یہ قطعی طور پہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات یہ سر آپ پرجری کا کیس کریں گے کہ انہیں جھوٹ بولا ہے, صادق اور امین نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ یہ سمجھ لیں کہ کورٹ کے پیش نظر یہ 62, 63 ہے, اور میں شازیہ مری صاحبہ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹ یہی کیس پیپل پارٹی نے الیکشن کمیشن میں بھی کیا ہوا ہے. اور میں 3 لفظ آپ کو اس خط سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جس خط کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہو رہا ہے. پہلا لفظ ہے I was informed, دوسرا ہے I understood, تیسرا I can recall. یعنی یہ بجائے خود اس کی کتنی اہمیت ہے پیس آف ایویڈنس کے طور پہ, یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. سنی سنائی ساری باتوں کے نتیجے میں آپ کسی کو کیا قائل کر سکیں گے. البتہ عدالت حاضر ہے. دیکھیں الیکٹرک کو جو ہے شنگھائی گروپ کے حوالے کر دیا گیا ہے, بہت شکریہ, اور اس میں نہ سندھ گورنمنٹ سے مشاورت ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 40% یہ بھی سننے میں آ رہا ہے 40% شیئر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا وہ چائنا کو دے دیا گیا. بہت بہت شکریہ. تشنگی رہ گئی, یہ تعصب ہے کہ نہیں, یہ اگلے شو کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ.